आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अशियाए खुर्दनोश ख़ास तौर पे आटा, चीनी वगैरह की कीमतों में बेपनाह इजाफा इमरान खान हुकूमत का मुसलसल सरदर्द है। इसमें मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है और एक बहरानी कैफियत जन्म ले रही है, क्योंकि पोल्ट्री मसनूआत ख़ास तौर पर मुर्गी और अंडों की कीमतें अब बेलगाम हो चुकी हैं। चंद रोज़ कबल कॉम्पिटिटिव कमीशन ने एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें कहा गया था कि चिकन मसनूआत महंगी होने की वजह मुर्गी की खुराक महंगी होना है। साथ ही चिकन फीड बनाने वाली कंपनीज़ में इस बात की इतलात मिली थी कि वहाँ पर एक गठजोड़ हुआ है और जिसकी वजह से चिकन फीड की कीमतों में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कहीं भी ज़िंदा मुर्गी 300 रुपये किलो से कम नहीं है, जबकि दूसरी चिकन या चिकन का गोश्त जो है वो 700 रुपये किलो की सतह को छू रहा है। कल गुज़िश्ता एक साल के दौरान हमें बताया गया है कि मुर्गी की कीमतों में 60% इजाफा हो चुका है। पिछले एक साल में पोल्ट्री फीड की 50 किलो की बोरी में जो मुंसलिका लोग हैं इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि 500 रुपये इजाफा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि भारत से अमेरिका तक चिकन मसनूआत महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह यही फीड है और इसमें इस्तेमाल होने वाले अजनास जैसे सोयाबीन, कनोला और मकई के चढ़ते दाम हैं। वजूहात जो भी हों, हुकूमत की जानिब से मुर्गी की कीमत में कमी के लिए कोई मौसर इक़दाम नज़र नहीं आ रहे और इस हवाले से हम आपको इसकी तफसीलात देते हैं और एक हमने इसके लिए खुसूसी रिपोर्ट तरतीब दी है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की रिपोर्ट देखें। मुर्गी आई या अंडा, इस गुत्थी का तो पता नहीं, लेकिन मुर्गी की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात का पता चल गया है। पोल्ट्री फार्मर्स जिस चूजे को 6 हफ्तों में फरबा करके मुर्गी बनाते हैं, उसके दाम गुज़िश्ता साल मई में 35 रुपये थे, जो आज बुलंद तरीन सतह 84 रुपये को छू गए। सिर्फ यही नहीं, मुर्गी की खुराक की फ़ी किलो कीमत 63 से बढ़कर 73 रुपये किलो तक पहुंच गई। सोने पे सुहागा ये कि रानी खेत की बीमारी लगभग 25% पैदावार खा गई। यही वजह है कि जिंदा मुर्गी गुज़िश्ता एक साल में बतदरीज इजाफे से 200 के बजाय अब 320 रुपये किलो तक बिक रही है। साथ ही साथ इस अरसे में फ़ी दर्जन अंडे 100 से बढ़कर 160 रुपये तक पहुँच गए। ऐसे में जहाँ कोरोना के बाइस आवाम को सेहतमंद खुराक की अशद ज़रूरत है, मुर्गी और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। एक मिडिल क्लास की पहुंच से तो हर अच्छी खुराक ही दूर हो चुकी है, वो चाहे अंडे हो, मुर्गी हो या गोश्त हो। मुर्गी पहले 300-350 रुपये किलो मिलती थी, अब 550 रुपये है, तो उसमें 200 रुपये और डाल लें तो गाय का गोश्त आ जाता है। तो मुर्गी अच्छी, महंगाई तो हद से ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ में। गरीब आदमी मजबूर है, देख सकता है, खा नहीं सकता, बहुत परेशान है कि हकीकत में कोई रोकने टोकने वाला तो है ही नहीं। लगता है हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आप ताकतवर चीज़ें खाएं, मगर मतलब ये कि वो सब 10 रास्ते बाहर होती चली जा रही हैं। अब गर्मी में मैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने महंगे अंडे नहीं होंगे। चिकन बहुत महंगा है, गरीब आदमी तो ला ही नहीं सकता। छोटा कोई वे लो 1500 रुपये किलो विक रहा है, तो बड़ा कोई जड़ा है वो बुढ़िया मज्जां जड़ियां वो 650 रुपये किलो विक रहा है। तो मुर्गी जड़ी है, बुरा हाल है मुर्गी का, किसी काम की मुर्गी नहीं, वो भी बहुत महंगी है मुर्गी। गरीब आदमी जिन्हें 1000 रुपया कमाने वाला है, उन्होंने 500 रुपये किलो गोश्त ले जाके कितों ने खाना पे। एक बोटी का दिलाबदी सी बच्चों को हुण भी नहीं लभदी। गरीब बंदे ने रोटी खानी है, उसको क्या लगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या लगे कि अपना चिकन 500 हो, 400 हो, 300, वो तो अपने घर सुकून से बैठे हैं। चिकन खा लेता था, हमारे गरीब का ये होता था कि चलो गोश्त हमें मिल जाता था, लेकिन अब वो भी हमारी पहुंच से बाहर हो रहा है। 500 से भाव जा रहा है इस टाइम, चिकन खाने के काबिल नहीं रहा। गरीब बंदा पहले गोश्त नहीं खा सकता था और अभी तो चिकन भी गरीब के बंदे से वस से बाहर हो गया है। गरीब तो बिल्कुल कोई चीज़ भी अफोर्ड नहीं करता, चिकन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे तो जिला इंतजामिया बार बार दावे कर रहे हैं कि ये सस्ती चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ का कोई सस्ती चीज़ नहीं है। पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि पोल्ट्री की सनत में ये उरूज ज़वाल आता है। 2018 और 2019 में बहुत से फार्मर्स को चिकन की कम कीमतों से नुकसान हुआ, बेशतर को कारोबार बंद करना पड़ा। यही वजह हुई कि जो चूज़े पहले इंतहाई कम कीमतों में मिल रहे थे या जंगलों में छोड़ दिए जाते थे, अब उनके दाम रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम के नुमाइंदों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह कोई भी हो, मगर कहीं भी चिकन मसनूआत के कीमतों के तयन के हवाले से हुकूमत का कोई किरदार नज़र नहीं आता। फार्मर्स किस रेट पर बेच रहे हैं, होल सेलर्स क्या रेट खोल रहा है और दुकानदार सारिफ से कितना मुनाफा ऐट रहा है, इस पर हुकूमत की कोई नज़र नहीं है। इनसे पूछने वाला कोई हुकूमत का इदारा नहीं है कि वो ये मालूम करे कि इनकी लागत क्या आ रही है।
ان کا منافع کیا ہے؟ آخر اتنے ریٹس جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کیوں پہنچ گئے؟ صارفین کی جیبوں سے لاکھوں روپے روزانہ نکل رہے ہیں۔ انڈسٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں فی الحال چکن کی قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری جانب اگر حکومت نے بھی آنکھیں بند رکھیں تو صارف کو کسی قسم کا ریلیف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پیچیدہ صورتحال ہے پاکستانیوں کے لیے، جن کے لیے طویل عرصے سے، کئی سالوں سے اب مرغی کا گوشت ایک افورڈیبل گوشت ہوتا ہے یا میٹ ہوتا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب یہ روسا کی یا اشرافیہ کی خوراک سمجھی جاتی تھی، اور یقیناً یہ کیفیت جو ہے ملک کی مہنگائی کی صورتحال میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اس کی تفصیلات جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب خلیل ستار، چیئرمین ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ خلیل ستار صاحب۔ یہ اچانک اور اتنا تیز اضافہ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے مرغی کی قیمتوں میں اور سسٹینڈ اضافہ ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا پولٹری ایسوسی ایشن کا مدعا بیان کرنے کا۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ پرائسز نہیں بڑھی ہیں۔ پولٹری ہمیشہ سے بوم اور برسٹ کا شکار رہتی ہے، اور اس کی پرائسز بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں، اس کی پرائسز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، فارمر کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے ٹماٹر کے اوپر فارمر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح مرغی کی پروڈیوسرز جو ہیں برائلر فارمرز، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ پیورلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے ساتھ موو ہوتی ہے مرغی کی پرائس، شادی بیاہوں کا سیزن آ جاتا ہے، مرغی کی پرائس ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، پرائس بڑھ جاتی ہے۔ انڈے کی پرائس جو ہے وہ مرکری کے ساتھ موو ہوتی ہے، مرکری اوپر جاتی ہے، انڈے کی پرائس نیچے آتی ہے۔ فیڈ پرائس کا کوئی اس پہ ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہے ابھی تک۔ میں آپ کو یہ بڑا ایکسپلین کر دوں گا سارا۔ اس میں گویا پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے خلیل صاحب، پہلی امپورٹنٹ بات جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تاثر کہ فیڈ پرائسز کوئی سکائی راکٹ کر گئی ہیں، وہ کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ اس وقت جو مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں فیڈ کا تعلق نہیں ہے۔ میں اس کو نلیفائی کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ 2011 میں 17% فیڈ کی پرائس بڑھی، چوزے کی پرائس جو ہے وہ 34% نیچے گر گئی، اور برائلر کی پرائس جو ہے وہ 7% بڑھی۔ اور اسی طرح 2013 میں 16% فیڈ پرائس بڑھی، 17% فیڈ پرائس بڑھی، اور 31% چوزے کی پرائس گر گئی، اور برائلر کی پرائس جو ہے وہ 0.6% بڑھی صرف۔ لیکن اچھا خلیل صاحب، آپ نے بنیادی بات یہ بتائی ہے پہلے کہ جی کہ یہ جو وجہ ہے، موٹی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے، اور سیزنل ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس سے مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ زمانہ ہے جب لاک ڈاؤن ہے، شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، اور چکن کی جو ایکسٹراڈنری ڈیمانڈ ہوتی ہے شادیوں سے منسلک، وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ ساری قیمتیں جو بڑھی ہیں یہ اسی زمانے میں بڑھی ہیں۔ تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے۔ میں سرکار اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے 2018 میں ہم نے جو چوزا پروڈیوس کیا تھا وہ 1.21 بلین پروڈیوس کیا تھا، اور 2019 میں گرینڈ پیرنٹ امپورٹ بڑھ گئی، 4,30,000 ہو گئی۔ ایک بریڈر جو ہے وہ 4,500 چوزے پروڈیوس کرتا ہے، تو ہماری پروڈکشن بڑھ کے 1.8 بلین ہو گئی، 1.2 سے ایک دم سے جمپ کر کے 8 بلین ہو گئی۔ اس کی وجہ سے پیرنٹ سٹاک فارمرز کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے فری چکس دیے ہیں، انہوں نے جنگلوں میں چھوڑے ہیں چکس، انہوں نے ہیچنگ ایگز کو نکال کے ٹیبل ایگز کی طرح بیچا ہے، 90% لاس کیا اس کے اوپر انہوں نے۔ اور اس وقت جو ہے وہ رانی کھیت کی بیماری آئی ہوئی ہے۔ ایک تو پروڈکشن اس وقت ہماری آدھی ہوئی ہوئی ہے، 6 بلین پروڈکشن ہے اس وقت، ایز کمپیئر ٹو 2019 جو 1.8 بلین تھی، اور 2018 میں 1.2 بلین تھی۔ تو یہ پروڈکشن کم ہے، اس کے اوپر سے رانی کھیت کی بیماری بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 10% سے لے کے 80% تک فارموں پہ مورٹیلٹی ہو رہی ہے۔ ویٹ گینز جو ہیں وہ بہت خراب ہوئے ہیں، دیر سے تیار ہو رہی ہے مرغی، تو مرغی کی سپلائی جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی پرائسز زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے رانی کھیت کی بیماری؟ یہ کیا ہے؟ کیا جس مرغی کو رانی کھیت کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو انسان کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن وہ رانی کھیت جس کو زیادہ ہوتا ہے وہ تو مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔
وہ کھائی جاتی ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو 55 سال سے میں پولٹری میں ہوں. رانی کھیت ہر سال کچھ نہ کچھ آتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. اس دفعہ بہت شدت سے آئی ہوئی ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ایریڈیکیشن کا پروگرام نہیں بنایا ہے. دنیا میں نیو کاسل کو ایریڈیکیٹ کیا گیا ہے اور اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ اگر بیماری آ جائے ایک فارم پہ وہ نوٹیفائیبل ہوتی ہے. وہ اس کو گورنمنٹ آتی ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ مرغیوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے, فارمر کو کمپنسیشن دے دیتا ہے تاکہ وائرس پھیلے نہیں. یہ تو وائرس تو اتنا پھیلتا ہے, وائرس پرندے اٹھاتے ہیں, ابھی کیا ہو رہا ہے خلیل ستار صاحب, کیا ہو رہا ہے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے؟ جو چکن پھیل گئی ہے بری طرح سے, اب اس کے لیے کیا کیسے نمبرد آزما ہو رہی ہے انڈسٹریز سے؟ دیکھیے اس پہ ڈپارٹمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, کچھ نہیں ہو رہا اس میں. ابھی ایک وہ آیا ہے لیٹر ہمیں کہ جی یہ مرغیوں کو گڑھے میں گاڑ دیں, برا جو ہے اس کا جو رائس ہسک ہے جو لیور ہے اس کو جلا دیں. ان چیزوں سے وائرس تو نہیں رکتا نا جی. وائرس تو جب مرغیوں میں آتا ہے وہ ایئر بورن ہوتا ہے, پھیل جاتا ہے. مرغی مرنے سے پہلے وائرس پھیل جاتا ہے. اب اس کو گڑھے میں دبائیں, اب مرغیوں کے قبرستان بنائیں, یہ پاسبل چیزیں نہیں ہیں. تو بیسکلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے ایک ڈیزیز, اور ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بیماری آئے. جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے نا, انہوں نے برڈ فلو کے زمانے میں ایک دو فارموں پہ جب برڈ فلو آیا انہوں نے اس فارمر کو کمپنسیشن دی اور مرغیوں کو اسی فارم پہ مار دیا, تو وہ برڈ فلو رک گیا. لیکن یہ تو آپ کا اپنا کام ہے, یہ پرائیویٹ بزنس ہے, آپ خود اس کا ایریڈیکیشن کریں اور اس کو, اور یہ ان ہیلدی اگر فیڈ ہے یا چکن ہے تو یہ آپ کسی صورت میں بیچ تو نہیں سکتے نا, ایریڈیکیشن بھی آپ کریں. ہاں صاحب, فیڈ ان ہیلدی نہیں ہے, فیڈ ان ہیلدی نہیں ہے. دنیا بھر میں وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے روکنا. اب کسی فارمر پہ اگر لاس ہو رہا ہے, بیماری آ گئی ہے, تو اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ ہم کریں گے, ہم تو نہیں کر سکتے. دیکھیں اسمال پاکس ہے, ورلڈ دنیا کا وہ ہے کہ اس کی بیماری روکی جائے. وائرسز جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک فلائی کرتے ہیں, برڈز کے تھرو آتے ہیں. اس کو ایسوسیشن تو نہیں روک سکتی نا. دنیا میں کہیں بھی ایسوسیشنز نے نہیں روکا ہے, گورنمنٹ نے ایریڈیکیٹ کیا ہے, اور یہاں بھی کرنا چاہیے. میں نے ان کو پہلے ایک پلان بنا کے دیا تھا جب میں پلاننگ کمیشن کے لیے رپورٹ بنائی تھی. میں نے کہا تھا ہر ڈسٹرکٹ پہ گورنمنٹ کو چاہیے اپنی لیبارٹریز بنائیں. کوئی لیبارٹریز نہیں بنی ہیں. ایک دو لیبارٹریز ہیں وہ تھوڑا بہت کام کرتی ہیں. یونیورسٹی کی ہے, یواس کی ایک لیب ہے وہ کام کرتی ہے, ایک دو اور لیبز ہیں وہ کام کرتی ہیں, ایک PRI ہے, پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنڈی میں ہے. اب پورے پاکستان میں فارم پھیلے ہوئے ہیں, 30,000 سے زیادہ فارمز ہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ پولٹری والوں نے کارٹل بنا لیا ہے, اٹ از امپاسبل ٹو میک اے کارٹل. بہت بہت شکریہ جناب خلیل ستار, چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. دنیا تماش بین ہے اور فلسطینیوں پر, فلسطینی مسلمانوں پر ایسا جبر, ظلم اور بربریت ہے جس کی مثال نہیں ملتی, اور اس کی جھلک آپ کو ایک بار پھر دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ تماش بین ہے, مگر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کو رکوانے میں ناکام ہے. گزشتہ 9 روز میں رہائشی علاقوں پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم 219 افراد شہید ہو چکے ہیں, جن میں 63 بچے اور 36 خواتین شامل ہیں. اسرائیلی جنگی جنون نے ہاسپٹلز, کلینکس اور ایمبولنس کو بھی نہیں بخشا. 17 ہاسپٹل بمباری سے شدید متاثر ہوئے ہیں. غزہ میں واحد کرونا وائرس ٹیسٹنگ لیب بھی تباہ ہو گئی ہے, اور اس لیب میں یومیہ 3000 افراد کو کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین لگائی جا رہی تھی وہ عمل ختم ہو چکا ہے. ہاسپٹل کو آنے والی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, اور ایمبولنسز کو, زخمیوں کو اسپتال میں لے جانا ناممکن ہے. ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے نہ ادویات ہیں نہ دوسرا سامان. اس وقت فلسطینی مسلمانوں کا دانہ پانی بند ہے. وہاں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں 58,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یہ اقوام متحدہ خود کہہ رہی ہے.
Overnight, we received extremely worrying reports of additional civilian infrastructure being hit in Gaza, including in the central COVID-19 testing lab and other health and humanitarian facilities. In addition, we continue to receive reports of significant displacement of Palestinians within the Gaza Strip. More than 58,000 men, women, and children have been displaced, 47,000 of whom are seeking protection in some 58 UNRWA schools across Gaza. And as far as security situation allows, the UN, along with our partners, are providing food and non-food items to displaced families and immediate cash assistance to more than 56,000 people. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں سیوریج کا نظام بھی تباہ ہو گیا ہے. گلی کوچے غلیظ پانی سے بھر چکے ہیں اور غزہ کے علاقے میں تقریباً 10 لاکھ افراد کو پانی مہیا کرنے والی پائپ لائن بھی تباہ ہو چکی ہے. اس علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے اور اس کے علاوہ درجنوں اسکولوں کی عمارتیں متاثر ہو چکی ہیں. وہاں اس وقت 6 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کل اسرائیلی فوج نے اس علاقے میں 52 فوجی طیاروں کی مدد سے مسلسل 25 منٹ تک 40 جگہوں کو نشانہ بنایا. فلسطینی وزیر خارجہ نے بے بسی کی روداد دنیا کو بتائی. There are no words that can describe the horrors our people are enduring. Israel is killing Palestinians in Gaza, one family at a time. Israel is trying to uproot Palestinians from Jerusalem, expelling families, one home, one neighborhood at a time. Israel is persecuting our people, committing war crimes and crimes against humanity. When you embrace your children and grandchildren tonight, please think of our children and of how you can honor those killed and spare those still alive. Think of what it feels to see your world crumbling down and not being able to protect them. Think of what it means to sleep not knowing which one of you will wake up. کل اسرائیل کے اندر محفوظہ علاقوں میں فلسطینیوں نے تاریخ کی سب سے بڑی مشترکہ ہڑتال کی. اسرائیل میں مقیم عرب آبادی نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا اور عالمی طاقتیں یہ پوری صورتحال دیکھ رہی ہیں مگر جنگ بند کرانے میں ناکام ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ پر حملے روکنے سے انکار کر دیا ہے. صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل اس آبادی پہ سویلین آبادی پہ یہ حملے جاری رکھے گی. امریکی میڈیا بھی گواہی دے رہا ہے اور عالمی میڈیا بھی کہ امریکی انتظامیہ ان تمام تر اسرائیلی واقعات کے باوجود، اس جنگی جنون اور جارحیت کے باوجود، فلسطینی شہریوں پر مظالم کے باوجود اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. 2 روز قبل ہی بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $735 بلین کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دی. اب امریکہ میں اسرائیل سے متعلق حکومتی پالیسیز کے خلاف شدید آوازیں اٹھ رہی ہیں اور خود ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس اراکین اس میں شامل ہیں اور خاص طور پہ اس میں خاتون کانگریسمین رشیدہ طالب شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کی غیر مشروط امریکی امداد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. I want to read something a mother named Iman in Gaza wrote 2 days ago. She said, quote, "Tonight I put the kids to sleep in our bedroom so that when we die together." And no one would live to mourn the loss of another one. The statement broke me a little more because of my country's policies and funding will deny this mother's right to see her own children live without fear and to grow old without painful trauma and violence. We must, with no hesitation, demand that our country recognize the unconditional support of Israel has enabled the erasure of Palestinian life and the denial of the rights of millions of refugees. حکمران ڈیموکریٹک پارٹی کی ہی رکن الہام عمر نے امریکہ کی جانب سے فلسطینیوں پر فضائی حملوں کو اسرائیل کے دفاع کا حق قرار دینے کی شدید مذمت کی. Let me be clear. Every single death in this conflict is a tragedy. Every rocket and bomb that targets civilians is a war crime. I feel the pain of every child who's forced to hide under their beds because they fear for their life, and every parent who deals with that anguish. And instead of condemning blatant
crimes against humanity and human rights abuses, many members of Congress have instead fallen back on a blanketed statement defending Israel's airstrikes against civilians under the guise of self-defense. دوسری جانب فلسطین کے بحران پر سلامتی کونسل کا چوتھا ہنگامی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ سلامتی کونسل کچھ نہیں کر پا رہی۔ اجلاس 1 گھنٹے سے بھی کم وقت جاری رہا اور اس بار بھی کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ امریکی مخالفت ہے۔ اب کل فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ نہ جانے اس میں کیا ہوگا، دنیا کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی میں اب ایک مضبوط جہانگیر ترین گروپ جنم لے چکا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ مسلسل وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہا ہے اور برملا اس کا اظہار کرتا ہے۔ پی ٹی آئی سے دیرینہ وابستگی کا بھی بار بار اعلان ہوتا ہے۔ فی الحال اعلانیہ ناراضگی کا اشارہ صرف پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، لیکن بالواسطہ طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت پر ہی دباؤ پڑ رہا ہے۔ اس پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے اور پارلیمانی قوت اور سیاسی آپشنز کا بار بار ٹریلر بھی عوام دیکھ رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں اب جہانگیر ترین گروپ نے اپنی آواز مؤثر انداز میں بلند کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈرز بھی مقرر کیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں راجہ ریاض اور پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر نوانی اسمبلیز میں جہانگیر ترین گروپ کی ترجمانی کریں گے۔ ہم خیال گروپ حکومتی بینچز پر ہی بیٹھے گا اور حکومت کا پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہے گا۔ آج لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی سے پہلے جہانگیر ترین کے گھر پر ہم خیال انہی رہنماؤں کا ایک اجتماع ہوا۔ 4 گھنٹے طویل اہم اجلاس ہوا جس میں 2 صوبائی وزراء اور پنجاب کے 4 مشیروں نے 32 اراکین پنجاب اسمبلی اور 8 اراکین قومی اسمبلی کی شرکت ہوئی ہے اور وہ جہانگیر ترین کے گھر پہ موجود رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد راجہ ریاض نے کے پی سے بھی 5 اراکین قومی اسمبلی کی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا دعویٰ کیا۔ آج عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں، عمران خان انصاف پسند ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ کل رات کو میڈیا میں ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو کھلے عام اوپنلی بتا رہا ہوں، ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے۔ جہانگیر خان ترین نے عمران خان سے پی ٹی آئی سے اپنی وفاداری کا اعلان تو کیا، مگر اس کے ساتھ ہی کھل کر انہوں نے پنجاب حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ پنجاب حکومت وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کے برخلاف ان کے ساتھیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے کل میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں۔ اس لیے ہم نے سردار سعید اکبر خان نوانی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اس گروپ کی ترجمانی کریں گے اور یہ تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ، ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا۔ پنجاب حکومت کو میں کہوں گا بار بار کہ آپ لوگ بھی اپنی کارروائیاں جو ہیں بند کریں، بیٹھیں، بات کریں اور اس کے سب کے مسئلے حل کریں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اندرونی انتشار اور محض آرائی سہ نہیں سکتی۔ آج دن بھر پاکستان میں ٹویٹر کے پہلے 5 ٹرینڈز وزیر اعظم عمران خان سے یکجہتی اور مخالفت سے متعلق تھے۔ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ کو تجدید وفا کی تحریریں لکھنی پڑی۔ 1.5 لاکھ سے زائد ٹویٹس کا موضوع پی ٹی آئی اور عمران خان ہی تھے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی میں اس غیر اعلانیہ تقسیم کا وزیر اعظم عمران خان کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں محض 7 نشستوں اور پنجاب اسمبلی میں صرف 16 اراکین کی اکثریت پر کھڑی پی ٹی آئی حکومت کبھی بھی ڈگمگا سکتی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ شفاف احتساب کے ساتھ کس طرح حکومت اور پی ٹی آئی کو منظم رکھتے ہیں اور متحد رکھتے ہیں۔
اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب نعمان لنگڑیال، منسٹر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، پنجاب کی کابینہ کے رکن ہیں نعمان لنگڑیال صاحب۔ بہت بہت شکریہ نعمان لنگڑیال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کی اسمبلی میں تو جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھی ہیں، جو آپ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر تجویز کر دیا ہے، گویا کہ آپ جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہاں پہ، یا اس سے آپ ایک فاصلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب کیا آپ کا جو گروپ ہے وہ ایک مختلف پارلیمانی لیڈر یعنی راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ کو ریپریزنٹ کریں گے قومی اسمبلی میں، یعنی کہ دونوں اسمبلیز میں آپ کو ریپریزنٹ جو ہے وہ علیحدہ شخصیات کریں گی؟ بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے 2 کوسچن پوچھے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ کل رات کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی عشائیے میں ہم سب دوست شامل تھے، اور وہاں پر ہی اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئے کہ ہمارے جو ساتھی ایم پی ایز تھے ان کے تحفظات ہمیں نظر آئے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صرف ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے یا ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کی تاریخ پہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھے تھے تو وہاں پہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی، جس میں ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں اور ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور ہمارے جذبات ہیں ان کے لیے، اور یہ تمام دوست جو آج جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا تو ایسا کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر جیسے کلیکٹیولی بات ہوئی کہ جی ہم اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور گروپ میں ہم اپنے تحفظ کو لک آفٹر کریں گے، تو اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس میں کامران بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی تو بات اس طرح واللہ کہ کیسے چینلز میں چلی گئی، ہم نے تو اپنے پارٹی کے اسپوک پرسن یہ نامینیٹ کیے تھے کہ اگر پروونشل لیول پہ کسی طرح بھی کوئی ہمارے رکن کو کوئی پرابلم آتی ہے تو اسپوک پرسن ہوگا جو کہ ان کا اس مسئلے کو لے کے آگے جائے گا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو اسپوک پرسن ہم نے بنایا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گویا کہ آپ اپنی کوئی علیحدہ شناخت نہ پنجاب اسمبلی میں چاہتے ہیں نہ قومی اسمبلی میں چاہتے ہیں، اور نہ اس کے لیے اپنے متعلقہ کوئی لیڈرشپ کو پارلیمنٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا درونی کے اندر کا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل ہماری بات پوائنٹ آف ویو کو پہنچے ہیں۔ نہ ہم کسی طرح علیحدہ سیٹیں لینے چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی ڈویژن چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کامران بھائی دیکھیں، پارٹی کے اندر کئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس کو ود ان دا پارٹی حل ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک بات عمران خان کی ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ تو اگر کوئی پنجاب گورنمنٹ میں اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جس میں ہماری پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، ہماری پارٹی کے معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے، تو اس میں ہم اگر نشاندہی کرتے ہیں، اگر ہم کسی طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے قائد کو مضبوط یہ نارمل اختلافات اور نارمل ایک اختلاف رائے والی کیفیت نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جذبات ہیں، اگر میں صحیح اس کو سمجھ رہا ہوں تو وہ امٹتے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک نارمل اختلاف والی کیفیت نہیں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل آپ کے ساتھی نذیر چوہان جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور کامران شاہد صاحب کو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ سب کی ترجمانی ہے۔ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو کھڑے ہو کے بتاؤں کہ سر میں نے بھی 12 سال آپ کے ساتھ نون لیگ کا مخالفت کی، آپ کی خاطر نون لیگ کے دشمن بنائے، آج آپ میرے دشمن بن گئے؟ ہم نے تو آپ کا موقف کو تائید کی تھی کہ جناب یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے، تو آپ نے اتنا سال لگا کے 1 روپیہ تو نکالا کوئی نہیں۔ جن منسٹروں کو آپ نے بنایا، ایک چور نکلا میڈیسن میں، دوسرا چور نکلا کسی اور چیز میں، تیسرا چور نکلا آٹے میں، چوتھا چور نکلا کسی اور میں، تو وہ کس کی چوائس تھی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا،
50 लाख घरों का। मुझे ये बताएं 3 साल मेरे गुजर गए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत आला हैं, खान साहब के लिए आला है, हमारे लिए आला नहीं है भाई, हमें भी तो पूछ ले। मेरा एक बंदा नहीं लगना, मेरे हल्के के स्वीपर मेरी बात नहीं मानेगा, मेरा कोई एसी मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे हल्के में कोई काम नहीं होगा, तो भाईजान लाहौर को पिछोड़ देना था, क्यों लाहौर से टिकने दिया आपने? खान साहब अगर लाहौर से हार गए हैं इसमें मेरा कसूर तो नहीं था। तो लंगड़िया साहब, ये आप सब की तर्जुमानी कर रहे हैं नज़ीर चौहान साहब, यही आप लोगों की कहनी की बात है? कामरान भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। मैं आपको गुजारिश करूं कि हमारे लाहौर, आपको पता है कि मुस्लिम लीग का गढ़ था, किला था, यहाँ से लाहौर से सीटें जीतना इतना ही मुश्किल था जितना कि इमरान खान साहब की 22 साल की मेहनत थी। अब बात बड़ी क्लियर मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में जिन अरकान ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, उसमें जो जीत गए उनमें से चंद जो थे वो पार्टी के फेवरेट बन गए, और जो चंद थे जीते वो पार्टी के सेकंड लाइन बन गए। उनको डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, और जो दोस्त टिकट होल्डर्स हार गए उनका 8 क्लब में दाखिला बाय गॉड मुश्किल है। अब मुझे ये बताएं कि जो साथी हमारे इतने पैसे खर्च करके पीटीआई मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इलेक्शन लड़ के आए और उनको अपने वज़ीर आला की एक्सेस ही ना हो, वज़ीर आला को पता ही ना हो कि ये हमारे पीटीआई के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का मुकाबला लाहौर में किया है, और आपके सामने है कि लाहौर की अराउंड 29 सीटें एमपीए की हैं और मेरा 13 सीटें एमएनए की हैं। अब आप बताएं, फैसला करें कि अगर हमारे वो दोस्त जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और उनकी हुकूमत आ गई और उनको ये इजाज़त ही नहीं कि वो 8 क्लब क्रॉस करके अपने वज़ीर आला को मिले, मुझे पता है उनके जज्बात क्या होंगे, उनके ख़यालात क्या होंगे। ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक नहीं पहुँचाई जा रही। जब ऑब्वियसली पीएम साहब की सिक्योरिटी इस तरह की होती है कि हम एमपीए, हम मिनिस्टर जो हैं, हम भी पीएम के करीब नहीं जा सकते, सिक्योरिटी इस तरह हमें पीछे हटाती है। अब ये चीज़ें तो उस वक्त बंदे को समझ आएंगी ना जब वो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को सुनेगा, उनके मसलों को सुनेगा। लेकिन मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आपने शुरू में जो कल की जो कैफियत हुई है उसमें बार बार ये कहा गया है कि टारगेट किया जा रहा है पीटीआई के पंजाब के उन लोगों को जो जहांगीर खान तरीन के साथ खड़े हैं। इसमें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, किसके साथ क्या किया गया है, कुछ उसके स्पेसिफिक्स हैं आपके पास? बात यह है कि एमपीए की डोमेन उसका हल्का होता है, उसकी तहसील होती है, मैक्सिमम उसका ज़िला होता है जहाँ पे वो मैटर करता है, जहाँ पे उसकी एक रिस्पेक्ट और उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जब आपका मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन आपको डीग्रेड करेगा, आपका टेलीफोन नहीं सुनेगा, आपके एसी को या आपके डीसी को चेंज कर दिया जाएगा और आपकी कंसेंट नहीं ली जाएगी, जब आपको उस उधर से कॉपरेशन नहीं मिलेगी, मुझे बताएं कि उस वक्त वो एमपीए को क्या सोच आएगी, उसका क्या हाल होगा कि वो गवर्नमेंट में भी बैठा है और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा हो। तो हम यही चाहते हैं कि देखें, ये हुकूमतें आर्जी होती हैं, हमने पता नहीं 5 साल के लिए आए हैं, आगे 5 साल हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हुकूमत हमें मिले उसमें कम से कम हम रिस्पेक्ट तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट हमें रिस्पेक्ट तो दे। अगर इस तरह हम सारों को एक ही तरह ट्रीट करेंगे तो फिर फर्क क्या रहेगा? मलिक साहब ये बताइएगा, इस पूरे पस मंज़र में ये क्या पर्पज़ है? आप क्यों काबीना के वज़ीर हैं पंजाब के, आप कम अज़ कम ये वज़ारत तो छोड़ दें, आप और आपके दूसरे साथी जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से, तो आप कैबिनेट में क्यों हैं? देखिए कामरान भाई, बात ये है कि ये तो आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप पार्टी छोड़ के भाग जाएं, फिर जो पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म है, नहीं बात तो वही है ना, मुझे पार्टी नहीं दिया हुआ है ना ये होता। अगर मैं विद इन द पार्टी बैठ के किसी चीज़ की निशानदेही करता हूँ और वो निशानदेही सही है
تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اس کے لیے تو آپ کو بلکہ تھینک فل ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی نشاندہی ہوئی ہے جس کو ہم ٹھیک کر کے اپنے معاملات کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ عہدے تو ویسے ہی ٹیمپریری ہوتے ہیں, یہ کون سے ہم نے پرماننٹ اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں. لیکن اس سے اگر آپ کسی چیز کا اچھا کوئی سلوشن نکال سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے بھی بلیسنگ ہے اور عوام کے لیے بھی بلیسنگ ہے. آج ویسے جہانگیر ترین صاحب نے آپ لوگوں کی صحیح ترجمانی کی کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں, عمران خان ہی لیڈر ہیں, پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی میں رہیں گے اور عمران خان کے وفادار رہیں گے. یہ سب آپ کی سب کی ترجمانی کر رہے تھے جہانگیر ترین آج یقیناً. تو کامران بھائی پھر آپ اس بات سے یقین کر لینا کہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ان لائل نہیں ہیں. تو پھر آپ اس چیز کی بھی یقین دانی کر لیں کہ ہم پارٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ ملک نعمان لنگڑیال, صوبائی کابینہ کے وزیر ہیں پنجاب کے, اور جناب جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو ایک کثیر تعداد میں پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹس کی کھڑی ہے اس کا ایک حصہ ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان حکومت میں باقاعدہ پراپر الزام ہے, کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ سے منسلک, جس میں ان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری اپنے عہدے سے خود والنٹریلی استعفیٰ دے چکے ہیں, اور یہ کیفیت یقیناً ایک پریشان کن صورتحال ہے اس حکومت کے امیج کے حوالے سے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی حکومت سے منسلک کسی بڑے منصوبے میں اگر کرپشن کے الزامات سامنے آئیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اس دور حکومت میں اب راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں, اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ محض بہتان تراشی نہیں بلکہ ان الزامات میں وزن ہے. اربوں روپے کے معاہدے اور مفادات کے ٹکراؤ کو صرف سیاسی تنقید اور اپوزیشن کی پوائنٹ اسکورنگ کو سمجھنا میرے خیال میں تو خام خیالی ہوگی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت خود اس کرپشن کیس کے مدعی ہیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس اسکینڈل کے تانے بانے بااثر شخصیات اور کھربوں روپے کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جا ملتے ہیں اور مختلف سوالات کو جنم دیتے ہیں. کن شخصیات کی ایما پر رنگ روڈ کے راستے میں تبدیلی کی گئی, کیوں یہ تبدیلی کی گئی اور کیسے یہ سامنے آئی ہے, کس کے کہنے پر اٹک کی جانب رنگ روڈ کا روٹ 29 کلومیٹر بڑھایا گیا, کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس تبدیلی کی وجہ سے, یہ بہت اہم سوال ہے. رنگ روڈ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے کیسے بڑھ گیا, کس کے فائدے کے لیے 30 ارب روپے کی اضافی زمین خریدی جانی تھی. پی ٹی آئی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ملوث ہیں, بیوروکریسی بھی اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہے, جبکہ متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کو اٹک روڈ تک بڑھایا گیا. یہ اعتراف وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے میڈیا کے سامنے کیا ہے کہ یقیناً اس میں گڑبڑ تو ہوئی ہے. اس سکیم اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا کہ اس پروجیکٹ کی الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا. اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف. یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی, اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہے ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے. یک لخت جو ہے رنگ روڈ کے ارد گرد جو ہے وہ سوسائٹیز کا جال بچھایا گیا, اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا رشتہ ہے, وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. ہم نے ثبوت اکٹھے کر کے متعلقہ اداروں کو دے دیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کا خود نوٹس لیا. زلفی بخاری کی تحقیقات کے حوالے سے خود انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم کے بہت قریبی ساتھی ہیں, اور اس حوالے سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بھی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اب نیب کو تحقیقات کر کے معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا. مگر آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کی بات, فردوس عاشق آوان کی بات کہ یقیناً کرپشن ہوئی ہے, بااثر شخصیات کے انفلوئنس میں ہوئی ہے, اس حکومت کے تحت ہوئی ہے. اس اسکینڈل کا جو تخمینہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. یقیناً یہ ایک بھرپور اسکینڈل ہے.
مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل کو پی ٹی آئی حکومت میں اس سے اس نے جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے کئی اسکینڈل جڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ کوئی اب تک گرفتار ہوا ہے، نہ ہی کسی سے جواب دی ہوئی ہے، اور قانونی کارروائی بھی پورے انداز سے اب تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ رنگ روڈ کا کیس آ گیا، سینکڑوں ارب کی کرپشن ہے، ایک رپورٹ ہی بنی ہے، اب پھر ایک رپورٹ بنے گی۔ اس حکومت کا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا، ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے استعفیٰ دے دی۔ اسپیشل اسسٹنٹ کا کوئی تعلق بھی حکومت کے محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا، لیکن ایل این جی کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا، لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی۔ عامر کیانی کو گھر بھیج دیا، لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکا لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان سب کا سرغنہ عمران خان ہے۔ آخر یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے کیا؟ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا ہے؟ اس گڑبڑ گھوٹالے سے کن شخصیات کو باقاعدہ فائدہ پہنچا ہے یا الزامات ہے؟ اس پورے سکینڈل کے بارے میں ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی کی یہ رپورٹ۔ اربوں روپے کی لاگت کا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مبینہ کرپشن کی نظر، ڈیزائن تبدیل کر کے درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کا انکشاف، با اثر حکومتی شخصیات اور بیوروکریٹس پر ملوث ہونے کا الزام، وزیر اعظم عمران خان کا فوری نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ 2017 میں جب راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ بنایا گیا تھا تو اس کی ابتدائی لمبائی 37 کلومیٹر جبکہ تخمینہ 40 ارب روپے کا تھا۔ اب اس کا ڈیزائن تبدیل کرتے ہوئے 29.5 کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا، جس سے لمبائی 66.5 کلومیٹر اور لاگت میں 25 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ کے مطابق رنگ روڈ منصوبے میں با اثر سیاستدانوں اور مفاد پرست گروپس کے کہنے پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ حد بندی کی گئی۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود احمد، سابق LAC وسیم علی تابش، ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ نے کرپشن اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ ان افسران نے ذاتی مقاصد اور با اثر شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوامی فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے منصوبے پر 2.3 ارب روپے غیر قانونی طور پر خرچ کیے، جس کی تحقیقات نیب کو بھیجی جا رہی ہیں۔ سابق کمشنر محمد محمود نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر قانونی طور پر زمین بھی خریدی اور منصوبے کی الائنمنٹ میں غیر قانونی طور پر تبدیلی کی۔ ایکچولی جو رنگ روڈ کا پہلے منصوبہ تھا وہ تو یہ تھا، یہ ٹھلیاں جو انٹرچینج بنا یہ صرف اسی رنگ روڈ کے لیے بنا تھا، یہ 36 کلومیٹر کا روات سے آنا تھا، لیکن اس حکومت میں ان سیاسیوں نے ایسے کیا ہے کہ یہ جو ان کی سوسائٹیاں مثال کے طور پر سمارٹ سٹی ہے، اسے انہوں نے کہا کہ ہم سینٹر سے روڈ نکالیں گے اور یہ موٹر وے پہ ہم انہیں انٹرچینج دیں گے مہورت کے مقام پر۔ ایسے ہی اس کو بھی کہا ہے ICH والوں کو کہ اگر تم انٹرچینج دینا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بھی انٹرچینج دیں گے۔ اور نواز سٹی میں تو ویسے بھی یہ سیاستدان جو ہیں یہاں کے، یہ موجودہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام آ رہا ہے، یہ لوگ حصے دار ہیں۔ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب اس کے ذریعے سے ان سے بھی پیسے دیے، اپنا بھی ان کا شہر ہے، انہوں میں زمینیں ہیں، اس میں DC AC ہر جگہ ہم کمشنر تک ہم پیش ہوئے ہیں، ہماری کسی نے بات سنی نہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے انکشاف کیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی محمود نے خود فائدہ اٹھانے کے ساتھ 8 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا۔ با اثر سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے منصوبے میں اٹک لوپ اور پسوال زگ زیگ شامل کیا گیا اور جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے اس تبدیلی کو عوامی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے افسران سے مل کر رنگ روڈ منصوبے کی غیر قانونی بولی بھی تیار کی اور پنجاب اور وفاقی حکومت کو حقائق سے متعلق مکمل اندھیرے میں رکھتے ہوئے منصوبے کی غیر قانونی طور پر تشہیر کی۔ تحقیقات کے لیے بااثر شخصیات اور افسران کو فائدہ دینے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے۔ نیب، FIA، FBR اور END معاملے کی مزید تحقیقات کرے گا۔ بغیر منظوری کے آن لائن اراضی فروخت کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا فورینسک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے نوٹس کے بعد منصوبے کی بولی کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیراعظم نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی شفاف تکمیل کے لیے فاسٹ ٹریک پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
یہ الزامات سامنے آئے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے انڈیپینڈنٹ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرائی ہے، لیکن بہرحال اب اس کی باقاعدہ تحقیقات نیب کر رہی ہے، اور اس کے لیے نیب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی اس کو جڑ تک پہنچنا ہوگا، اور یقیناً پورے پاکستان کی نگاہیں اس اسکینڈل پہ اس موضوع پر فوکسڈ ہے، کیونکہ اس حکومت کا مبینہ طور پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے دور کا یہ سب سے بڑا کرپشن الزامات ہیں جو سامنے آئے ہیں. اور یہ الزامات سامنے آتے ہی وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ان کے قریبی معتمد جناب زلفی بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا، اور اس پوری صورتحال میں گو کہ ابھی فی الحال حکومت کا کوئی اور ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے اپنے عہدے سے اسی لیے استعفیٰ دیا کہ وہ اپنا نام اس میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ زلفی بخاری صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دراصل خود رضاکارانہ طور پہ استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ وزیر اعظم نے آپ سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں کامران بھائی، بلکہ آپ کے شو پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنا جو ریٹن استعفیٰ تھا وہ تو میں نے سیکنڈ مئی کو بھیج دیا تھا جی. تو اس میں تو جو ہی یہ اسکینڈل بریک ہوا، میرا نام اس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، میں نے تو اسی وقت ہی وزیر اعظم صاحب کو اپنا بھیج دیا تھا. اور پھر عید کی چھٹیاں آ گئی بیچ میں، اور جب وہ 30 پیج کی رپورٹ واپس آئی تو جو پہلا دن تھا کام کا منڈے کا، اسی پہ میں واپس گیا ہوں. میں نے بولا جی رپورٹ آ گئی، اس میں میرا نام انڈائریکٹلی ان نے لکھا ہوا ایک سینٹنس آئی ہے، تو اس لیے وہ استعفیٰ میرا ایکسیپٹ آپ کر لیں. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی فیملی کی اینسسٹرل لینڈ اس علاقے میں اس پورے جو پوری انڈر فوکس یہ جو لینڈ ہے، اس سے کسی طرح کا آپ لوگوں کا اس میں تعلق ہے فیملی کا، یا کسی انداز سے آپ لوگوں کی یہاں پہ کوئی لینڈ ہولڈنگ ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، جو صرف اور صرف میرے پہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے سنجانی کا. سنجانی میرے ننیال ہے، میرے مطلب امی کے پر دادا کی جدی پشتی کی وہاں زمین ہے. تو اس میں وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ریلیشن شپ ہے. تو مطلب آپ کا رشتہ دار اگر فرض کرے نکل آتا فتح جنگ میں، تو وہ کہتے جی کامران خان نے انفلوئنس کیا ہے کہ فتح جنگ میں ان کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایک یہ کنیکشن ہے. لیکن اگر پوچھیں کہ میری والدہ کی کوئی زمین ہے وہاں، میرے والد کی کوئی زمین ہو، یا میری کوئی زمین ہو، یا میری بہنوں کی کوئی زمین ہو، ایسے بالکل قطعاً نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ تو کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ توقیر شاہ صاحب جو کہ ایکس بیوروکریٹ تھے اور بہت کلوز تھے شہباز شریف وغیرہ صاحب کے ساتھ، تو ان کو آئیڈینٹیفائیڈ ہوئے ہیں کہ اس ساری ری الائنمنٹ سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان میں ان کو فائدہ ہوا ہے، اور ان کی ایسوسیشن جو ہے اور ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جی وہ میرے والدہ کے فرسٹ کزن ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایس پی ایم تھے، چیف منسٹر کے بڑے پاورفل بیوروکریٹ تھے، تو انہیں 2017 میں جب انہیں یہ الائنمنٹ بنائی تھی تو اس وقت انہیں کیوں نہیں کیا؟ مطلب ان کو کوئی وہی آئی تھی کہ جی حکومت چینج ہوگی، نئی حکومت آئے گی، زلفی بخاری حکومت میں آئے گا، وہ میرا رشتہ دار ہوگا، میں پھر ان کو انفلوئنس کروں گا. اور اگر انہیں انفلوئنس، اگر ڈاکٹر توقیر شاہ نے کچھ کیا بھی ہے، لیٹس سے ایکس کمشنر کے ساتھ مل کے یا نیس پاک کے ساتھ مل کے یا کسی کے ساتھ مل کے، تو پھر آپ بلائیں، آپ چیک کریں، پوری اس پہ ایکشن لیں جیسے پی ایم لے رہے ہیں، اور اس پہ پوری فیکٹ فائنڈنگ ہو کس چیز پہ. اور وہ 1 کلومیٹر یا 1.2 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے وہ آپ بے شک اس میں پوری تحقیقات کریں کہ اس میں کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرا انفلوئنس ہے، یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے. اور اب آپ پروو کریں کہ جی میرا کون سا انفلوئنس ہے اس کے اندر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب یہ پوری چیز ہو رہی تھی، آبویسلی ایک ایکسٹینسو قسم کی ایک چیز ہوئی ہے جو کہ پھر کنسیو ہوئی ہے، پھر آپریشنلائز ہوئی ہے، پھر اس کی ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ کیسے ہوا کہ پرائم منسٹر کو بہت لیٹر سٹیج پہ کسی نے انانیمسلی یہ بتایا؟ آپ کو کبھی اس کی ہوا نہیں ملی، آپ کو کوئی اس کی ونڈ نہیں ملی کہ آپ پرائم منسٹر کو الرٹ کرتے؟ اور یہی بات ہم غلام سرور خان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگ اتنے وہاں پہ انٹرینچ ہیں، وہ خان صاحب تو بہت زیادہ ہیں، کہ آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح کیا ایک اسکینڈل جو ہے وہاں جنم لے رہا ہے؟ کامران بھائی اللہ گواہ ہے، آپ کو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ مجھے رنگ روڈ کا الف سے بے نہیں پتا.
خاص طور پہ اس کی ٹیکنیکلٹیز. جو یہ ایک چیز ایک بریک ہوئی ہے جو وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں آئی ہے, پھر انہوں نے ایک زبردست سا ایکشن اس پہ لیا ہے, اس کے بعد ہی میں نے تھوڑی بہت رنگ روڈ کی طرف توجہ اپنی ڈالی ہے. تو مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ یہ اسکیم تھا, ہے, نہیں تھا, کب ایڈ ہوا ہے, کیا لوپ ایڈ ہوئی ہے, یہ تو بالکل ہم میں سے تو واقعی کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن یہ پوری چیز پہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جہاں کئی لوگ ہیں, مطلب ایک آفیسر نہیں, کچھ 20-30 آفیسرز کے ذریعے اٹ ہیز ٹو گو تھرو. مطلب ایک آنکھ کے نیچے تو نہیں جاتا نا, 10 ٹیبل میں 20 ٹیبلز کے اوپر یہ فائلز جاتی ہیں. تو جن ٹیبلز کے اوپر یہ فائل گئی ہے ان ٹیبل کے عہدیداروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی ٹیبل پہ یہ فائل آئی تھی, آپ نے بھی سائن کیا یا آپ نے بھی اپروو کیا, آپ آئیں ذرا پیش ہوں. تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی کہ یہ 20-30 آفیسر جو بھی ہیں اس میں ان کو بلائیں اور ان کی سائڈ آف دا اسٹوری سنیں. ویسے زلفی صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی آپ کا ساری ایک میجر پورشن یو کے میں زندگی گزری, آپ کے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں پاکستان میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ, یا اس انداز سے, یا آپ کے ایسوسیٹس کے, دوستوں کے, یا کلوز فیملی کے پاکستان میں کوئی بزنس انٹرسٹ ہے؟ کامران بھائی, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, میں مطلب ایک ہی میں بیٹا ہوں. میرے والد کا کوئی آن گوئنگ بزنس نہیں ہے. زمینیں ہیں جو ساری ڈکلیئر ہیں, اور جو میری زمینیں ہیں وہ بھی میری ایسٹ ویلتھ میں ڈکلیئر سب کی سب ہوئی ہوئی ہیں, پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں. اور میرا ابھی تک میں نے پاکستان میں کوئی بزنس شروع نہیں کیا, کیونکہ جب بھی میں پاکستان شفٹ ہوا ہوں فوراً میں پبلک آفس میں گیا ہوں. تو کیونکہ میں پبلک آفس میں تھا تو میں نے ابھی تک کوئی بزنس یہاں پاکستان میں نہیں شروع کیا, اور نہ میرا کوئی ہڈن, نہ میرے کوئی دوستوں کے ساتھ شیئر, نہ کوئی ایسی چیز. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نکال کے دے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا, جینا مرنا میرا یہ ادھر ہی ہے. آپ پلیز کوئی چیز ثابت کریں, اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ 24 آورز اس کو کور بھی کریں. جو بھی ٹرائل کرنی ہے, جہاں بھی کرنی ہے, اس کو 24 آورز کور کریں کہ پوری دنیا دیکھے, پورا ملک دیکھے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے آپ کر کے دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری, وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. زلفی بخاری واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس اسکینڈل کے آنے کے فوراً بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ ان سے مانگا نہیں تھا وزیر اعظم نے, بلکہ انہوں نے خود دیا ہے, وہ اپنا نام کلیئر کرنا چاہتے ہیں. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. FBR کا نام آئے اور پھر ٹیکس سسٹم کی بات ہو تو یقیناً کرپشن, بلیک میلنگ کے الزامات لگتے ہیں, لیکن ایفرٹ ہو رہی ہے, بھرپور ایفرٹ ہو رہی ہے کہ حالات کو بہتر بنایا جائے. FBR نے ایک نئی انیشیٹو لی ہے, اب شخصی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی ہے ٹیکس آفیسر اور ٹیکس دہندہ کے درمیان, اور اس پر اب کہا گیا ہے کہ ساری ملاقاتیں میٹنگز ہوں گی اور یہ ساری ریکارڈبل ہوں گی, اور اس طرح سے یہ جو شخصی تعلق ہوتا تھا یا جو ذاتی عنصر تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھی چیز ہے مگر ناکافی ہے, کافی ناکافی ہے, اور کیوں ناکافی ہے یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ناممکن ہے ہمارے ملک میں ٹیکس نظام کی بات ہو, بلیک میلنگ اور رشوت ستانی کا ذکر نہ ہو, لیکن اب حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ FBR میں مزید کوشش ہو رہی ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کیے جائیں اور رشوت کے عوض ریفنڈ, آڈٹ پہ ملی بھگت اور جعلی انوائسنگ کی روک تھام ہو. ٹیکس سسٹم کی لوٹ کھسوٹ روکنے کے لیے FBR نے ایک نیا ایکشن لیا ہے, اور اس کے تحت اب ٹیکس آفیسرز اور ٹیکس دہندہ کی بالمشافہ ملاقات پر باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے. یعنی ٹیکس دینے اور لینے والے آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے, بلکہ آن لائن ریکارڈڈ الیکٹرانک میٹنگ ہوا کرے گی. FBR کے IRIS پورٹل پر الیکٹرانک میٹنگ کے موڈیول کو اب فعال کیا گیا ہے, جس کے ذریعے ٹیکس دہندہ اور FBR کے آفیسرز کے آن لائن رابطے کو نہ صرف ریکارڈ کیا جا سکے گا بلکہ قانونی اور انتظامی استعمال میں بھی لایا جا سکے گا. پہلے مرحلے میں یہ سسٹم اسلام آباد, راولپنڈی, فیصل آباد اور پشاور میں شروع کر دیا گیا ہے, اور 31 مئی تک ملک بھر میں یہ نظام رائج ہو جائے گا, جبکہ 1 جولائی سے ٹیکس آفیسرز اور ٹیکس دہندہ یعنی کہ ٹیکس پیئر کی بالمشافہ ملاقاتوں مکمل ختم کر دی جائیں گی. یقیناً ٹیکس نظام میں ریفارمز کے لیے انسانی دسترس سے آزاد خود کا نظام متعارف کرانا ہوگا, کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جو کہ ڈھونڈا گیا ہے. لیکن ٹیکس سسٹم میں کرپشن کا منبع اور سہولت کاری ایک تیسرا فریق کرتا ہے, جسے عرف عام میں ٹیکس ایڈوائزر کہتے ہیں, یا یہ کہ وہ مڈل مین ہوتا ہے یا فرنٹ مین ہوتا ہے
آفیسر کا بھی اور ٹیکس پیئر کا بھی یا جو ایس ایس سی ہے اس کا بھی. کہا جا رہا ہے کہ 80% ٹیکس ایڈوائزر ہی رشوت کے دھندے میں ہوتے ہیں اور بیچ کا کام کرتے ہیں, دلال ہوتے ہیں یا مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں یہ کہنا ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات 100% درست نہیں ہے, یعنی کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ 100% جو بڑے ہمارے یہاں رسپیکٹڈ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, ٹیکس ایڈوائزرز ہیں, بہت عمدہ اور بہت ہی ابو بورڈ وہ اپنی سروسز دیتے ہیں, مگر بہرحال کالی بھیڑیں ہیں اور یہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ یقیناً اس پورے معاملے کا سب سے جو کالا چیپٹر ہے یا سب سے خراب جو رخ ہے وہ یہی ہے. اسے کیسے پل کیا, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ پل جو کہ رشوت کا پل ہے اسے کیسے گرایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے ٹیکس عبور کی پاکستان میں بہت ہی مستند شخصیت ہے, طویل عرصے تک ایف بی آر کو اوورسی بھی کیا ہے, جناب ہارون اختر خان نے, سابق وزیر برائے ریونیو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں. بہت بہت شکریہ ہارون اختر خان صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایف بی آر مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ سسٹم کو آلودگی سے پاک کیا جائے, ان الزامات کو کم سے کم کیا جائے جو کہ آڈٹ سے اور ریفنڈ سے اور اس قسم کے دوسرے معاملات سے اور پھر انوائسنگ کے معاملات جو ہوتے ہیں انڈر اور اوور انوائسنگ کے معاملات سے صاف کیا جائے. اور اس کے لیے اب یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ ایک ون آن ون جو ڈائریکٹ میٹنگز ہوتی تھی یا جو فزیکل میٹنگز تھی, فزیکل انٹریکشن ختم کیا جائے. آپ کتنے اس سے مطمئن ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے, اور اگر یہ مسئلے کا حل تھا تو آپ نے کیوں نہیں پابندی لگا دی تھی؟ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ مجھے ایک بار پھر انوائٹ کرنے کا. کامران خان صاحب میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پازیٹیو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو انکریج کیا جانا چاہیے, اور ہم جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو, اس کے اندر ایک سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کئی سٹیپس کی ضرورت ہے, اور اس میں سے ایک یہ بہت اچھا سٹیپ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ایف بی آر کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہوتے بھی مسئلہ نہیں تھے, اب پہلے سے بھی زیادہ میرے خیال اچھی ہو گئی ہے. ریسنٹ چینجز جو آئے ہیں یہ بڑے انکریجنگ چینجز ہیں, آنیسٹ پروفیشنل آفیسرز آ رہے ہیں. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت سسٹم میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک کمپنی کا 4 آڈٹس ہو رہے ہیں. مسئلہ اس لیے ہے کہ ڈسکریشنری پاورز لو لیول کے اوپر بہت زیادہ دے دی گئی ہیں. مسئلہ اس لیے ہے کہ ڈیمانڈ کریشن, انارمس ڈیمانڈ کریشن کو انکریج کیا جا رہا ہے, اور بلکہ پرفارمنس جو ہے وہ ڈیمانڈ کریشن پہ دی جا رہی ہے, ریکوری پہ نہیں دی جا رہی. مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک ہیومنگس ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی سوڈ ہینگنگ ہوتی ہے, اس وقت جو ٹیکس پیئر ہے وہ کسی قسم کی بھی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر اچھی کامیاب ٹیکس کلیکشن ایجنسی پہلے لیول پہ معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتی ہے. مسئلہ یہاں آتا ہے کہ کچھ سیٹل کرنے کے لیے ایف بی آر کا جینوئنلی آدمی تیار نہیں ہے کہ وہ اگر کچھ چیز سیٹل کرے گا وہ اگلے 10 سال نیب کو بھگتے گا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نیب کو بھگتے گا. مسئلہ ادھر آتا ہے کہ انارمس ڈیمانڈز کے بعد جب ایک اپیل پروسیس شروع ہوتا ہے تو پہلی اپیل کے اوپر وہ ڈیمانڈ ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایف بی آر جو جس کا آپ نے مرحلہ وار آپ نے جس کا ذکر کیا اور بے تفصیل سے اور اپنے بے پناہ تجربے کی بات کی ہے, اتنا سمپل ڈائگنوسس ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ whether it is tax officer اور ایک گورنمنٹ آفیسر اگر وہ گڈ فیتھ میں ایک ڈیسیجن کرتا ہے اس وقت کے انوائرمنٹ میں, اس وقت کی کنڈیشنز میں, تو he should be immune from any accountability. پہلا طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ encourage the settlement with the taxpayer at the very first level. اگر آپ کو ایک افسر پہ اعتبار نہیں ہے تو اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ سیٹل کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کیا. ہارون صاحب اس میں ابھی تک آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کیا, آٹومیشن کا ذکر نہیں کیا, جو کہ ہم جب بھی ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مسئلے کا حل انسان کے ڈسکریشن پہ نہیں ہے. آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ افسر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور اس کو پورا پروٹیکشن ہونا چاہیے. اسی افسر نے تو یہ تباہی کا زمانہ جنم دیا ہے. بہت اچھا سوال ہے کامران خان صاحب, اور میں یہ میڈیا میں سنتا رہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں جب کریڈٹ کارڈ کا استعمال اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل
मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा 100% या 90% 80%, तो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी में। इन मुल्कों में टेक्नोलॉजी इसलिए होती है कि कैश ट्रांजैक्शन तो तकरीबन खत्म हो गई, सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल है, कार्ड के ऊपर है। पाकिस्तान में 99% ट्रांजैक्शन जो है कैश के ऊपर है। तो आप अगर पहुंच रहे हैं, स्टेट बैंक ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, वो 20-30 साल आगे वाली बात है। इस वक्त कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, इस वक्त हम टेक्नोलॉजी का इंतजार नहीं कर सकते, साइड बाय साइड चलती रहेगी। हम ओवरनाइट टेक्नोलॉजिकल कंट्री नहीं कर सकते, डिजिटल ट्रांजैक्शन सारी नहीं कर सकते, इट विल टेक अस टाइम। तो अभी क्या हालात हैं, आप बाजार में जाके कितने लोग क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं, सारे का सारा तो कैश ट्रांजैक्शन है। तो उसको पकड़ना जो है एफबीआई के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त अभी आपको वही सिस्टम चलाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी साइड बाय साइड चलती रहेगी, वो अगले 8, 10, 20 साल में हो जाएंगे हम बाहर के मुल्कों की जगह। मगर इस वक्त हम बाहर के मुल्कों की जगह नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे टोटली डिपेंड पूरे। अच्छा, ये कैसे फिर ये आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि इतनी बड़ी तादाद में आज भी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी ओवरवेलमिंग जो है वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। मिसाल के तौर पे ये जो निज़ाम है, करप्ट निज़ाम, इस हद तक करप्ट निज़ाम है कि बड़े बड़े बाज़ार हैं, कराची के सदर के बाज़ार हैं, बोरी बाज़ार है, तारिक रोड है, लिबर्टी मार्केट है, लाहौर की अकबरी मंडी है, 2-2, 3-3 एडवाइज़र होते हैं और वो पूरी मंडी को, बाज़ार को, मार्केट को भुगता देते हैं। वो मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स के पास जाते हैं और ये सब का काम करा के ले आते हैं। और इस तरह से ये इतने बड़े बड़े एवेन्यूज़ जो हैं वो करप्शन के इस निज़ाम की और इस आग की नज़र हो जाते हैं। 100% सही। आपको याद है, आपके साथ भी काफी उसके ऊपर इंटरेक्शन हुआ था। हम एक निजाम लेके आए थे जिसमें पुरानी ट्रांजैक्शन की इम्यूनिटी दी थी, अगले 4 सालों की इम्यूनिटी दी थी ऑडिट की। इसमें फिक्स्ड टैक्स के अलावा, पॉइंट ऑफ सेल के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप एक फिक्स टैक्स सिस्टम चले, क्योंकि पूरी चेन जो है अनडॉक्यूमेंटेड है। एक दुकानदार कहता है जी मेरे पास 90% जो मटेरियल आता है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, मैं सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड कैसे करूंगा? ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसके ऊपर से अगर हम कुछ चीज ठोसते हैं तो वो वर्केबल नहीं है और नहीं वर्क होती। शुरू में आपको इम्यूनिटी देना पड़ेगी, टैक्स रेट्स लो रखने पड़ेंगे, एक फिक्स टैक्स सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल जो कर रहे हैं इंकरेज, बड़ा अच्छा स्टेप है, उसको करना पड़ेगा और ये ग्रेजुअली प्रोसेस चलेगा। ये ओवरनाइट सक्सेसेस कभी भी नहीं होंगी, सिर्फ दुनिया में कभी भी नहीं हुई। 10-10 साल लगते हैं ऐसी चीजों तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।